अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। तो गाइज़, मैं अब भी मुंतज़िर हूँ बहुत सारे लोगों का जो अपने मैसेजेस करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव फ़ीडबैक देना चाहते हैं, मेरी ग्रोथ में रोल अदा करना चाहते हैं और जो मेरे वेल विशर्स हैं। बहुत सारे लोगों ने गाइज़ मुझे ज्वाइन कर लिया है और इसी तरह ज्वाइन करते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका आना बाकी है। शायर कहता है कि उनके आने के बाद भी जालिब, उनके आने के बाद भी जालिब, देर तक उनका इंतज़ार रहा। तो गाइज़ इसी तरह ज्वाइन करते रहें और मैं आगे बढ़ता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ये स्टोरी हमें उवैस अहमद साहब ने भेजी है और ये ब्लॉक एच नॉर्थ नादमाबाद में रहते हैं। और ये बताते हैं कि ये और इनके फ्रेंड्स हैं दो तीन जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में रहते हैं। इन लोगों का बहुत इंटरेस्ट है कि जब बकरीद आती है तो ये जानवरों में और घूमना घुमाना और जानवरों को देखना, उनकी वीडियोस बनाना और जाके एक्सप्लोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को देखना इनकी हॉबीज़ में शामिल है। अब ये बताते हैं कि इसी तरह ये 2019 की बात है, बकरीद थी और इनके फ्रेंड्स वगैरह जो थे वो प्लान बनाते थे कि आज यहाँ चलेंगे, कल वहाँ चलेंगे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जानवर आया हुआ है जो नॉर्मली कराची में हुआ करता है, आपको पता है। ये बताते हैं कि इसी तरह हमने एक प्लान बनाया कि एक कोरंगी में कोई जगह है जहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े जानवर आया करते हैं, कोई मशहूर जगह है। मुझे नहीं पता, अगर कोई कोरंगी से सुन रहा है तो वो कमेंट में बता दे। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया कि वहाँ पे जाएंगे, जानवर देखेंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे जो नॉर्मली किया करते हैं लोग। तो प्लान के मुताबिक ये लोग चले गए। रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था। 11:30-12 बजे तक इनको वापस आना था, लेकिन 11 साढ़े 11 वहीं बज गए थे। यानी इनको अभी 1 डेढ़ घंटे की मुसाफत तय करनी थी और फिर घर पहुंचना था। अब इन्होंने सोचा कि हम शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट वो ये है कि कोई अगर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है तो बैक साइड पे जो है एक पुल आता है, कॉजवे शायद कहते हैं उसको। अगर आप उधर से आ जाएं तो डायरेक्ट वो आप बलोच कॉलोनी के पुल तक आ जाते हैं और फिर वहाँ से रास्ता आसान है। इन्होंने वही रास्ता लिया। इसी दौरानिए में इनका एक दोस्त था इमरान। उसको महसूस हुआ कि उसको वॉशरूम जाना चाहिए, उसको हाजत महसूस हुई और उसने, जाहिर सी बात है वहाँ पे तो कोई वॉशरूम मौजूद नहीं है, तो उसने कहा यार यहीं पे साइड में रुक दो, ये जो झाड़ियाँ हैं मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और फारिग होके आ जाऊँगा। और ऐसे ही हुआ कि वहाँ पे गया और एकदम से जब वो वहाँ पे जाके बैठा तो ये उसके चीखने की आवाज़ आई। जब उसके चीखने की आवाज़ आई तो हमने उसकी तरफ देखा। अब क्योंकि यहाँ पे अंधेरा था, टॉर्च हम लोगों ने जलाया और देखा तो वो बहुत खौफज़दा है और कँपा रहा है। हमने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों इतनी बुरी तरह चीखे हो आप? तो वो कहने लगा कि जैसे ही मैं बैठा हूँ और मतलब मैं फ्री होना चाह रहा था तो सामने से मैंने देखा है कि झाड़ियों में कोई मूवमेंट हुई है, और जो मूवमेंट हुई है उसके बाद मुझे एक औरत नज़र आई है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसका बहुत ही भयानक चेहरा है, उसके बड़े बड़े नाखून हैं। ये देख के मैं चीखा हूँ और तुम लोग फिर पीछे से आ गए हो। बहरहाल ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में जब हम ये बात कर रहे थे तो हमने देखा वाकई में झाड़ियों में से एक औरत निकलती हुई आई है, और कुछ लम्हात के अंदर देखते ही देखते उस औरत ने मेरे उस दोस्त पे जिसने ये हरकत की थी झपटने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है कि वो उसको उछल के मारना चाह रही है। इसी दौरानिए में जो मेरा दोस्त था वो आगे की तरफ हुआ तो खैर वो बच गया, लेकिन उस औरत के जो नाखून थे, 3 नाखून या 3 उंगलियां जो थीं वो उसकी पीठ पे से लगती हुई गईं। अब ये बताते हैं कि जैसे ही ये नाखून या उसकी उंगलियां लगीं तो बाकायदा उसकी जो पीठ थी वो खूनम खून हो गई, बाकायदा खून निकलने लगा, बहुत गहरे ज़ख्म उसकी पीठ पे आए। जब हमने ये सब देखा तो जैसे तैसे उठे, बाइक स्टार्ट की और भागे। हमने सोचा कि अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे जाके देखेंगे, इसको किसी डॉक्टर को दिखा देंगे या इसको किसी अस्पताल में लेके चले जाएंगे, क्योंकि इसकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो रही थी। उसकी जो शर्ट थी बाकायदा खून में भीग चुकी थी। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में अब आगे जब हम आए तो ट्रैफिक थोड़ा सा था, कोई एक ट्रक वगैरह था जो ख़राब हुआ हुआ था, उसकी वजह से पूरा रोड जाम हुआ हुआ था। अब हम आगे निकल गए और वो जो हमारा ज़ख्मी दोस्त था वो पीछे रह गया बाइक पे। जब हम काफ़ी आगे चले गए और वो पीछे नज़र नहीं आए तो हमने सोचा कि इसको फ़ोन करके पूछते हैं। फ़ोन करें तो उसको फ़ोन ना लगे,
اور کافی دیر جب ہم کھڑے رہے آدھے گھنٹے اور یہ لوگ نہیں آئے تو ہم نے سوچا کہ اب ہم واپس چل کے دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو۔ اور جب ہم واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے ہم لوگ ان لوگوں کو لے کے گھر پہنچے اور پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ان کو ان کے گھر والوں نے فرسٹ ایڈ بھی دی اور جو بھی کر سکتے تھے وہ کیا۔ خیر صبح ہو گئی۔ اب جب صبح ہم اپنے اس دوست کے گھر گئے جس کو زخمی ہم چھوڑ کے آئے تھے، یا جس کے اسکریچز مارے تھے پیٹھ پہ اس عورت نے، تو جب ہم اس کے پاس پہنچے ہیں تو اس کا پورا جسم سوائل ہوا ہوا تھا۔ پورے جسم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری رات کسی نے اس کو آ کے ناخنوں سے نوچا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، ایک تو وہ بخار میں بھی تپ رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو اپنے ساتھ اسپتال لے کے جاتے ہیں۔ پھر ہم اس کو اسپتال لے کے گئے، جو ہماری غلطی تھی کہ ہم بہت لیٹ لے کے گئے۔ خیر ہم اس کو اسپتال لے کے گئے اور اسپتال میں جب ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ بھی حیران تھا کہ اسکریچز کس طرح کے لگے ہوئے ہیں، یہ تو کسی جانور کے ناخنوں کے نشان لگ رہے ہیں۔ اس نے فرسٹ ایڈ دی اور جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو ڈاکٹر نے کہا آپ ایسا کریں، اس کو 1-2 دن اسپتال میں ہی چھوڑ دیں تاکہ اس کا لک آفٹر اچھی طرح ہو سکے اور اس کا خیال رکھا جا سکے۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی سوچا کہ اس کو ہم یہاں پہ 1-2 دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹرز وغیرہ سب موجود ہیں۔ اسی دورانیے میں جو ہمارا وہ دوست تھا جس کو اسکریچز لگے تھے، جو اسپتال میں ایڈمٹ ہوا تھا، وہ بار بار کہنے لگا کہ دیکھو وہاں پہ کوریڈور میں وہی عورت کھڑی ہوئی ہے، یہاں پہ عورت کھڑی ہوئی ہے۔ مختلف جگہ وہ اشارے کرتا اور بتاتا کہ وہی عورت جو اس کو رات میں وہاں نظر آئی تھی جہاں یہ بیٹھا تھا حاجت کے لیے، وہی اس کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ اب ڈاکٹر بھی یہ سب باتیں سن کے حیران تھے اور تھوڑا سا پریشان تھے۔ اب جب اس کی حالت سنبھلنے کو نہیں آ رہی تھی اور یہ ضد کرنے لگا کہ مجھے یہاں سے لے کے چلو، وہ عورت مجھے جگہ جگہ نظر آ رہی ہے، تو ڈاکٹر نے بھی یہ کہا کہ ہم اس کو فرسٹ ایڈ تو دے چکے ہیں، اب آپ اس کو لے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے کوئی۔ اب ان کے جو پیرنٹس تھے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ڈر گیا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر اب یہ گھر میں لے کے آ گئے اور گھر میں ان کا خیال رکھا جانے لگا۔ اسی طرح 2-3 دن گزرے اور یہ بتاتے ہیں کہ 2-3 دن بعد پھر ایسا ہونا شروع ہوا کہ اس نے گھر میں بولنا شروع کر دیا کہ کبھی کوریڈور میں، کبھی واش روم میں، کبھی کچن میں اس کو وہ عورت نظر آتی ہے جو اس کو وہاں پہ نظر آئی تھی۔ اچھا ان کی جو مدر ہیں وہ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے رات میں یہ سونے چلا جاتا تھا یا ہم اس کو سلا دیتے تھے اور صبح جب ہم آ کے دیکھا کرتے تھے تو اس کے پورے کمرے میں مٹی ہی مٹی ہوتی تھی۔ حالانکہ ہمارا جو گھر تھا اس میں کبھی بھی اتنی مٹی نہیں آ سکتی تھی اور نہ سالوں میں کبھی آئی تھی، لیکن ایک رات کے اندر اندر اس کا کمرہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے مٹی سے بھر چکا ہے، کوئی سی سائڈ کا یا کوئی میدانی علاقے کا گھر ہے جو ایک کمرہ ہے جس میں مٹی جمع ہو جاتی ہے۔ اب جب ان کی حالت دن بدن مزید بگڑتی گئی اور وہ صحیح ہونے کے بجائے مسلسل یہ کہنے لگے کہ بھائی یہاں عورت نظر آ رہی ہے، موومنٹ محسوس ہو رہی ہے، تو ان کی مدر نے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ کمرہ چھوڑو، اب تم میرے ساتھ سونا شروع کرو۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ان کی مدر نے ان کو اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا۔ اب یہ بتا دیں کہ جب وہ اپنی مدر کے ساتھ سونے لگا تو ان کی مدر نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اکثر ان کی رات میں آنکھ کھلتی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بیڈ کے قریب کوئی چل رہا ہے۔ کبھی ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی کان میں وسپر کر رہا ہے یا کوئی عجیب سی زبان میں کچھ بول رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کوئی بہت زور زور سے ہنس رہا ہے اور کبھی رونے کی آواز آنے لگتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں جب یہ سونے کے لیے لیٹے تو ان کا جو بیٹا تھا جو زخمی تھا وہ تو سو چکا تھا، یہ جاگ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دم سے ان کا جو ڈور ہے روم کا وہ کھلا ہے اور کھل کے بند ہو گیا ہے، یعنی کوئی آیا نہیں ہے، بس دروازہ کھلا اور 3-4 سیکنڈ بعد بند ہو گیا۔ پہلے تو یہی چیز اسٹرینج تھی، اس کے بعد جو ہوا وہ ہلا دینے والا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک عورت ایک دم سے نمودار ہوئی ہے کھڑکی کے پاس اور وہ ان کے بیٹے کی طرف عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اور یہ حیران ہو گئی کہ یہ کہاں سے آ گئی، روم تو بند تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عورت غائب ہو گئی ہے۔ اب یہ جو صورتحال تھی یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اور ان کے پیرنٹس کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے وہ جو اینٹیٹی ہے وہ لگ چکی ہے۔ اسی دورانیے میں انہوں نے مختلف علماء تو نہیں، عامل سے انہوں نے رابطہ کرنا شروع کیا اور عامل نے ان کو مختلف چیزیں بتائیں کہ یہ کریں، ایسا کریں، ایسا کریں، لیکن ان کی جو مدر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا، نہ ہو رہا تھا۔ اب یہ جو اسٹوری رائٹر ہیں جنہوں نے اسٹوری بھیجی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ
اسی طرح 3-4 مہینے گزر گئے. ہمارا جو دوست تھا وہ کافی گڈ لکنگ، ہیلدی اور زبردست تھا. 3-4 مہینوں میں وہ ایسا ہو چکا تھا کہ کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی پریشان آدمی ہے، کوئی مفلوق الحال پرسنالٹی ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی دورانیے میں جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو مجھے ایک اچھی اپرچونٹی ملی اور میں اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک چلا گیا. اب کیونکہ میرا کانٹریکٹ تھا، میں وہاں سے کافی عرصے تک واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں اپنے اس فرینڈ سے رابطے میں تھا اور میں تقریباً 1-2 دن بعد اس سے بات کیا کرتا تھا. اور جب بھی میں اس سے بات کرتا تھا تو اس کا ایک ہی موقف ہوتا تھا کہ اس کمرے میں وہ موجود ہے، وہ یہاں آتی ہے، وہ مجھے ڈراتی ہے، وہ رات میں آ کے مجھے اسکریچز مارتی ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. اور فائنلی جب کافی زیادہ ٹائم گزر چکا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اس قسم کی زندگی بالکل پسند نہیں ہے، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں جینا نہیں چاہتا، مجھے مار دو یا مجھے زہر دے دو، اس طرح کی زندگی مجھے اچھی نہیں لگتی. اچھا، یہ بتاتے کہ جو وہ بتایا کرتا تھا یہ تو ساری وہ باتیں ہیں. اسی دورانیے میں یہ اس کی مدر سے بھی رابطے میں تھے اور جو باقی فرینڈ سرکل تھا وہ سب آپس میں رابطے میں تھے. تو ایک دفعہ ان کی مدر نے ان کو بتایا کہ جو ان کا بیٹا ہے وہ ایک دفعہ کچن میں گیا، اس نے چھری اٹھائی اور ان کے سامنے اپنی جو انگلی تھی اس کو کاٹا. اور لمحات کے اندر ہی نہ صرف اس نے کاٹنے کے بعد جو اس میں سے خون نکل رہا تھا اس خون کو پینا شروع کر دیا. یہ دیکھ کے ان کی مدر چیخیں، انہوں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کچھ دیر بعد وہ پھر رونے لگا. یعنی ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجیب پرسنالٹی وہ بن چکا تھا. مطلب کبھی کچھ کرتا، کبھی اپنے بال نوچنے لگتا، کبھی اپنے ناخنوں کو دانتوں سے توڑ لیتا کھینچ کے، باقاعدہ خون نکل رہا ہوتا اس کی انگلیوں میں سے. مختلف طریقوں سے وہ خود کو اذیت پہنچا رہا تھا. ان کے جو پیرنٹس تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کو ان کے مطابق دکھایا، سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، عامل کو دکھایا، کوئی بھی اس کو اس ہاٹ واٹر سے باہر نہیں نکال پا رہا تھا. یہ اب سمجھ سے باہر تھا کہ وہ آخر صحیح ہوگا تو کیسے ہوگا. ایک دن ایسا ہوا کہ جو ان کا بیٹا ہے اس نے کیا حرکت کی کہ وہ چھت پہ گیا. چھت پہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ان کا جو چھت تھی اس پہ مختلف لوہے نکلے ہوئے تھے. جیسے عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو مزید کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلر یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ بنا کے رکھ دیتے ہیں اور اس میں لوہے نکلے ہوتے ہیں جو سریا جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ. اس نے کیا حرکت کی کہ یہ اوپر گیا اور وہ جو سریا تھا وہ سریا اس نے اپنا آنکھ میں ڈالنے کی کوشش کی. یعنی اپنی آنکھ کا پورا وزن، اپنے منہ کا پورا وزن اس سریے کے اوپر رکھا. باقاعدہ اس کی آنکھ سے خون نکلنے لگا اور ایسا لگنے لگا کہ اب اس کو نظر آنا ختم ہو چکا ہے. اور اسی حالت میں وہ نیچے آیا. جب اس کے پیرنٹس نے دیکھا کہ یہ پوزیشن ہے تو اسپتال لے کے بھاگے. وہاں جا کے پتہ چلا اس کی آنکھ بھی خراب ہو چکی ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، مسلسل وہ اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہا تھا. اور جب بھی کوئی اس سے بات کرتا، سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ یہ بولتا میں یہاں سے چلا جاؤں گا. اب یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ خبر ملی جس کا ہمیں گمان آتا. میں اپنے بیرون ملک موجود تھا اور اپنے کاموں میں بیزی تھا کہ ایک دم میرے ایک دوست کی کال آئی اور اس کال نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. اس نے مجھے کہا کہ یہ جو ہمارا دوست تھا، جو زخمی تھا، جو پریشان تھا، جو مینٹلی ہیلتھ جس کی ڈسٹرب تھی، اس نے سوئسائڈ کر لی اوپر سے کود کے اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت بری خبر تھی اور بہت بڑی خبر تھی میرے لیے. میں نہیں آ سکتا تھا واپس پاکستان، لیکن جیسے تیسے ٹائم گزرتا رہا. اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور بات ہونا شروع ہوئی. وہ یہ تھی کہ جو میرا دوست جو اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ یہ باتیں ہونا شروع ہوئیں کہ پہلے اس کے جسم میں اسکریچز پڑنا شروع ہوئے جیسے اس کو پڑا کرتے تھے. نہ صرف اسکریچز پڑنا شروع ہوئے بلکہ آہستہ آہستہ اس کو ایک اینٹیٹی اپنے سراؤنڈڈ ایریا میں فیل ہونا شروع ہوئی. یعنی اس کو لگتا کہ اس کے ارد گرد کوئی موجود ہے. کافی دنوں تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد وہ جو اینٹیٹی تھی اس نے اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیا. یعنی کہ ویسے ہی امیج یہ بتایا کرتا تھا کہ ایک عورت ہے جس کے بہت گندے گندے سے بال ہیں، لمبے لمبے ناخن ہیں، بہت خوفناک شکل ہے. وہ رات میں آتی ہے اس کے پاس اور اس کو اسکریچز مارتی ہے. اس کے روم میں بیٹھی رہتی ہے، اس کو دیکھ کے ہنستی رہتی ہے، اس کو دیکھ کے روتی رہتی ہے.
یہ سب باتیں جو ان کے اس فرینڈ کے ساتھ ہو رہی تھیں وہ اس کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ اسی طرح اس نے ایک دفعہ حرکت کی کہ چاقو سے اپنا جو ہاتھ ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کی، اور بلکہ اگر آپ کہیں کہ تھوڑا سا کاٹ لیا تھا تو یہ بے جان نہ ہوگا، کیونکہ اس میں سے کافی سارا خون نکل چکا تھا۔ اس کے بعد جب اس کے گھر والوں نے دیکھا، وہ اس کو اسپتال لے کے بھاگے اور اس کا مکمل علاج کرانے کی کوشش کی، سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا، عامل کو بھی دکھایا، لیکن گریجولی یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور اس کی جو حرکتیں تھیں وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ والا فرینڈ تھا میرا جس کے ساتھ یہ واقعات ہونا شروع ہوئے تھے، اس کے جو فادر ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جیسے بائک کا استعمال کیا کرتے تھے زیادہ، اور اس میں پیٹرول ہوا کرتا تھا، تو یہ بوتل کے اندر جو عام طور پہ ہوا کرتا ہے کہ پیٹرول آپ نکال کے رکھ لیتے ہیں احتیاطاً کہ کبھی ختم ہو جائے، یا بیک اپ کے طور پہ جیسے کہیں آپ، وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو پیٹرول کی بوتل تھی وہ گھر میں رکھی ہوئی تھی، اور ایک دن یہ لوگ باہر گئے ہوئے تھے اور یہ اکیلا گھر میں موجود تھا۔ تو جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پیٹرول کی جو بوتل ہے اس میں آدھا پیٹرول موجود ہے اور آدھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے الٹیمیٹلی ان کا جو شک تھا وہ اپنے بیٹے پہ گیا، ان کو پتا تھا کہ یہی ایسی حرکت کر سکتا ہے اور اس نے ایسا کیا ہوگا، اور واقعی میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جو آدھا پیٹرول ہے وہ میں نے پی لیا ہے۔ یہ پھر لے کے اس کو اسپتال میں بھاگے اور اسپتال گئے، اسپتال میں دکھایا تو جیسے تیسے کر کے اس کی جان بچی۔ اس کے بعد وہ اسپتال میں تقریباً 20-25 دن رہا اور اس کے بعد واپس آیا۔ اب جب یہ واپس آیا تو انہوں نے باقاعدہ اس کو باندھ کے رکھنا شروع کر دیا، یعنی ایک رسی یا ایک زنجیر چھوٹی سی اس کو باندھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ کچھ الٹی سیدھی حرکت نہ کرے، اور جب اس کو حاجت وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو وہ کھول دیا کرتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ترین ٹائم تھا اس فیملی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے، اور ان کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اس سے کیسے اوور کم کریں گے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، مختلف چیزیں اور واقعات پیش آتے رہے اور وہ مختلف اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی جو مدر تھیں یا ان کے جو فادر تھے انہوں نے اس کو اپنے روم میں سلانا شروع کر دیا تھا جیسے کہ اس کو سلایا جاتا تھا، اور یہ لوگ سو رہے تھے کہ ایک دم سے کچھ ایسا لگا کوئی چیز اوپر سے نیچے گری ہے، یعنی یا تو گری ہے یا جیسے عام طور پہ آپ کہیں اونچی جگہ سے جب کودتے ہیں زمین پہ تو جس طرح کی آواز آتی ہے تو ویسی آواز ایک دم سے آئی، اور جب ایسی آواز آئی ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ روم کے اندر جہاں پہ یہ موجود ہے وہاں پہ ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اس کی بہت خوفناک شکل ہے، بہت لمبے لمبے بال ہیں، اور اس کے جو بہت ہی گندے گندے سے ناخن ہیں، اس کی اسکن دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ جھلسی ہوئی ہے۔ وہ روم میں کھڑی ہوئی ہے، وہ ان کے بیٹے کو دیکھ رہی ہے اور عجیب طریقے سے مسکرا رہی ہے، اور کبھی مسکراتی ہے کبھی رونے لگ جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کچھ عجیب سی لینگویج میں کہا، اور وہ کہنے کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ اب یہ جو پیرنٹس جس عامل سے رابطے میں تھے یہ اس کے پاس گئے، اس کو جا کے پورا واقعہ بتایا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے، اب باقاعدہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو کمرے میں موجود تھی اور آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا عامل نے سنا تو اس نے اسی وقت کہا کہ دیکھیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا بچ جائے گا، جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، جتنا میرا ڈومین میں ہے، جتنا میرے اختیار میں ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بتاتے ہیں کہ 2 سے 3 دن ہی گزرے تھے کہ اس کے بعد جو خبر آئی اس نے پورے اہل علاقہ کو، پورے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ خبر یہ تھی کہ جو ہمارا دوسرا دوست جس کے ساتھ یہ واقعات پیش آنا شروع ہو گئے ہیں اس نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگا لی ہے اور اس کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ خیر اس کو اسپتال لے جایا گیا، وہاں جا کے جب اس کو چیک کیا گیا تو وہ 90% جل چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اب آپ دعا کریں، اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہی 2-3 دن گزرے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یعنی یہ دونوں لڑکے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے جب یہ حاجت کا سلسلہ ہوا تھا اور یہ کورنگی کازوے کے قریب رکے تھے، یہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے جانے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل ایسی ہو گئی جیسے ویران ہے، سنسان ہے، اور اب ان کو بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ کبھی ان کے ساتھ واقعات ہونا شروع نہ ہو جائیں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دعا ضرور کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے. اور بہت شکریہ آپ کی ویل وشز کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.